अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। आप सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमतें जारी रखे। सलामत रहें, खुश रहें। पाकिस्तान को अल्लाह पाक सलामत रखे, पाकिस्तान को अल्लाह ताला इसी तरह इज़्ज़तों से नवाज़ता रहे और इसी तरह इसका परचम बुलंद रखे। अ, खतरनाक एक रुझान है जिसका इंकशाफ हुआ है और इंकशाफ करने वाले जो हैं, वो भी कोई आम इंसान नहीं है बल्कि वफ़ाकी वज़ीर सेहत हैं। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि एचआईएवी की एक बड़ी वजह रात को नौजवानों नस्ल की जो है वो नाइट पार्टीज़ हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने एक इजलास में बताया कि नाइट पार्टीज में ड्रग्स के इस्तेमाल के बाद नौजवान नस्ल की जिनसी सरगर्मियां एचआईवी के बढ़ने की वजह है और नाइट पार्टी में जो कुछ हो रहा है इस पर शदीद तहफ़्ज़ात हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पॉपुलेशन कंट्रोल के मामले पर वज़ीर आज़म इंतहाई संजीदा है, मुअत्तद इजलास कर चुके हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल वज़ीर ख़जाना और दीगर हकाम भी जो मुश्तमिल है इस पे कमेटी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि एनएफसी अवार्ड का 82% फार्मूला पॉपुलेशन की बुनियाद पर है और ये सूबों को आबादी बढ़ाने का एक तरह का जिसे कहते हैं ना कि मतलब हौसला बढ़ा रहा है कि जिन्ने चोखे आबादी होएगी उन्ने चोखे पैसे लभणगे। पड़ोसी ममालिक में एनएफसी अवार्ड में पॉपुलेशन का वेटेज सिर्फ 17% है। हमारे यहाँ जो सूबा आबादी कम करेगा वहां पर उसके फंड भी कम हो जाएंगे। वजीर सेहत ने कहा कि वजीर आजम और वजीर खजाना की काविशों से मौजूदा बजट में माना हमल अद्वियात पर टैक्सेस जीरो कर दिए हैं। टैक्सेस जीरो और ये जो मतलब समझ गए लफ्ज जो है उसके वसाइल अगर आसानी से दस्तयाब होंगे तो सालाना 1.5 लाख तक जो आबादी है कमी मतवक्का है। अब 1.5 लाख 26 करोड़ आबादी में क्या है, मतलब अगर आपने किसी से 30 करोड़ रुपया लेना है और वो आपको 1.5 लाख पकड़ा दे तो आप वहां पे हंस के वापस आ जाओगे। तो अब 1.5 लाख आबादी कम करना और वो ये तमाम चीजों करने के बाद मेरा ख्याल है ये कोई जस्टिफाई नहीं है। खैर, मुस्तफ़ा कमाल ने पाकिस्तान में सालाना न्यू बॉर्न बच्चों की पैदाइश जो है वो 67 लाख तक पहुंच गई। अब उस 67 लाख में से अगर आप 1.5 लाख कम कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, मेरा ये मानना है। और दूसरा ये जो ऊपर जिस बीमारी का जिक्र किया जा रहा है इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? मुस्तफ़ा कमाल साहब, हुकूमत तो आपकी है, हुकूमत में आप हैं, तो ये जो पार्टीज हो रही हैं इसको कोई ना कोई तो करवा रहा होगा, किसी ना किसी की तो अशीरबाद होगी। अब जाहिर है इसको अशीरबाद माफिया की है, ड्रग्स वालों की है, पैसे कमाने वालों की है, जो भी है तो हुकूमत। और अगर इसको नहीं रोक सकते और इसके ज़ाहिर है वहाँ पर जब आप नशा कर लेते हैं तो फिर ऐन-गैन तो होता ही होगा और उस ऐन-गैन के चक्कर में किधरों मतलब किधर सामान जा रहा है, किधरों किधर सामान जा रहा है, तो फिर ये कुछ तो होगा ही। पर ये एक सीरियस मैटर है, इस पे हुकूमत को मेरे ख्याल में एक सीरियस किस्म का एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। पाकिस्तान एक दफ़ा फिर सरगर्म हुआ है, जंग रुकवा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से राब्ता हुआ है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने फ़ील्ड मार्शल से ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर जो है वो गुफ्तगू की है और ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने फ़ील्ड मार्शल से गुफ्तगू के दौरान अमरीकी हमलों की मज़म्मत करते हुए उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्ड इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की खिलाफ वर्जी करार दिया। और अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान किसी भी अमरीकी जरहियत के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। अगर अमरीकी हकाम इस माहदे की पाबंदी नहीं करते तो ये वाशिंगटन की जंगी पॉलिसियों का तसलसल होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार किया है कि अगर अमरीका की जानब से मज़ीद कार्रवाई की गई तो ईरान अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सलामियत और कौमी सलामती के दफ़ा पर जो है वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। ये एक खबर है। एक खबर और है जो बड़ी धमाकेदार है। वो खबर ये है कि जो ईरान पर हमले हुए हैं, वो हमले नॉर्मल क्या होता है कि जब ये ऐसे हमले होते हैं तो या किसी ट्वीट के ज़रिए या पेंटागन जो है उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए कहता है जी कि हमने ईरान में फलां-फलां जगह पर हमले किए हैं। यही हम देखते आ रहे हैं। लेकिन ये जो हमले हुए हैं इसमें अमेरिका जो है वो कह रहा है जी कि हमने ये हमले नहीं किए। और अगर अमेरिका ने हमले नहीं किए तो फिर ये कौन है? क्या इसराइल ने हमले किए हैं? या फिर कोई तीसरी ताकत है जो इसमें अपना असर-अंदाज़ होने की कोशिश कर रही है? अब ये ढूँढना बहुत लाज़मी है, ये पता करना बहुत लाज़मी है कि अगर
ایران پر امریکہ نے حملے نہیں کیے اور اس کے بدلے میں ایران جو قطر کے جہاز پر یا قطر پر یا پھر دوسرے عرب ممالک پر جو حملے کر رہا ہے، تو یہ درمیان میں کون ہے یہ سب کچھ کروانے کی کوشش کر رہا ہے. بٹ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ امریکہ اس سے جو ہے وہ انکاری ہے. امریکہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی ہم نے یہ حملے نہیں کیے. تو میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر امریکہ نے نہیں کیے تو کس نے کیے ہیں؟ کون ہے ایسی تیسری طاقت؟ کون ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ یہ جنگ ختم ہو جائے، وہ یہ نہیں چاہتے کہ خطے کا امن بچ جائے، دنیا کی معیشت بچ جائے، اور سب سے بڑی بات ہے ایرانی قوم جس ہمت اور حوصلے سے لڑی ہے وہ بچ جائے. ایرانی قوم نے پچھلے چند دن کے اندر اپنے سپریم لیڈر کی آخری رسومات میں شرکت کر کے، اب یہ جو تعداد ہے نا، یہ اگر ٹوٹل تعداد عراق اور ایران میں ملائی جائے تو یہ تو کئی سو ملین لوگوں پر کئی سو ملین لوگوں پر جا پہنچتی ہے. تو مطلب یہ بھی اپنی جگہ پہ وہ بھی سٹینڈ لیے ہوئے ہیں. تو کون ہے جو تہذیب کو ختم کرنا چاہتا ہے؟ اس کو تو ڈھونڈنا پڑے گا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کون کر رہا ہے. اب تیسری طاقت اگر فرض کیا ہے کہ ایران پر حملے جو ہیں وہ امریکہ نہیں کر رہا، امریکہ کہہ رہا ہے جی کہ ہم نے یہ حملے نہیں کیے، کیونکہ ہم نے کیا تو ہم تو بتائیں گے. بٹ یہ والے جو حملے ہیں جو کل 2 دن سے ہو رہے ہیں وہ ہم نے نہیں کیے. اگر امریکہ نے کیا کہ تو ہندوستان نے کر دیے، یا پھر ہندوستان کے جس کے ساتھ بڑے نزدیکی تعلقات ہیں اس نے کر دی ہیں، یا پھر کیا یہ امریکہ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پتہ کرے یہ حملے کس نے کر دیے ہیں، یا پھر امریکہ نے خود نہیں کیے لیکن جس نے کیے ہیں امریکہ اس کا بتانا بھی نہیں چاہتا. اب چائنا کی سیٹلائٹ، اب رشیا کی سیٹلائٹ اگلے 2 دن میں بتائیں گے. پتہ لگے گا کہ یہ حملے کس نے کیے ہیں، حملے کہاں سے ہو رہے ہیں، اور یہ حملے کرنے کا مقصد کیا وہی ہے کہ اس علاقے میں جنگ ختم نہ ہو، اس علاقے کا جو اکانومی ہے وہ تباہ و برباد ہو. اب پوری دنیا اس وقت جو تھوڑا سا سکون کا سانس لے رہی تھی، دبئی، ابو ظہبی میں اور سعودی عرب میں تھوڑا سا سکون کا سانس لیا تھا، کام کاروبار بہتر ہونے کی طرف جا رہے تھے، دنیا پھر ٹریول کر رہی تھی، پھر بزنس شروع ہو رہے تھے. اگلے 60 دن تک امریکہ کے ساتھ ایران، ایران کے ساتھ امریکہ، اساس منجمد، بہت ساری چیزیں جو ہے بہتری کی طرف جا رہی تھی، اور پھر اچانک اعلان ہوتا ہے کہ حملے نہیں رکے. تو اس کا پتہ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ادھر پاکستان کے امریکہ سے الگ تجارتی مذاکرات بھی چل رہے ہیں. پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی تجارت پر مذاکرات واشنگٹن میں شروع ہو گئے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں پاکستانی وفد کی قیادت سیکرٹری تجارت جواد پال کر رہے ہیں، اور ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق واشنگٹن میں مذاکرات آج اور کل جاری رہیں گے. متعلقہ وزارتوں نے بھی آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے مذاکرات شروع کیے ہیں. دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارت اور ٹیرف سے متعلق تفصیلی بات چیت ہوئی ہے، اور مذاکرات کا مقصد پاک امریکہ تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینا اور باہمی تجارت کی سہولت کاری دینے. اصل کامیابی یہ ہے، آپ نے اس وقت امریکہ کو ایک بڑی جنگ سے بچایا، آپ نے اس وقت امریکہ کی اکانومی بچائی، امریکہ کی حکومت بچائی، ٹرمپ کی پارٹی آپ نے بچائی ہے. کیونکہ جن چکروں میں ٹرمپ پڑ گیا تھا، جس جنگ میں ٹرمپ نے اپنے آپ کو انوالو کر لیا تھا، وہاں پہ سوائے تباہی کے کچھ بھی نہیں تھا. امریکہ کی اکانومی سے لے کے، امریکہ کی حکومت سے لے کے، امریکہ کی پارٹی، ہر چیز بربادی کی طرف جا رہی تھی. لیکن آپ اندر آئے، آپ نے آ کر امریکہ کا امن بچایا، امریکہ کی تباہی بچائی، امریکہ کی معیشت بچائی، ٹرمپ کی حکومت بچائی، ٹرمپ کی پارٹی بچائی. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کا جو رزلٹ ہے، اینڈ رزلٹ ہے، وہ پاکستانی عوام تک کیسے پہنچنا ہے. کیسے پرویز سندھیلا، کیسے میرے یہ تمام سننے والے ہیں، ان کی بجلی کی قیمتیں کم ہوں گی، گیس کی قیمتیں کم ہوں گی، کیسے اس ملک میں انڈسٹری آئے گی، کیسے میرے ملک کی پروڈکٹ جو ہے پوری دنیا میں جائیں گے، بیچیں گے، اور وہاں سے زر مبادلہ واپس آئے گا اور میرا ملک ترقی کرے گا. میرے ملک کے سکول، میرے ملک کے ہسپتال، میرے ملک کی جو بیسک ضروریات ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی؟ وہ ہوگی تجارت سے. جب آپ دنیا کے ساتھ تجارت کریں گے تو یہ جو پاکستان اور امریکہ کے ساتھ تجارت ہے، دیکھیں پوری دنیا ایک سائڈ پہ اور امریکہ ایک سائڈ پہ. یورپین یونین کے ساتھ ہماری سب سے زیادہ تجارت ہے. یورپی یونین میں ہماری سب سے زیادہ جرمنی کے ساتھ تجارت ہے، دوسرے نمبر پر ہالینڈ ہے، اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ اب یو کے جو ہے کیونکہ ہم سے باہر ہو گیا ہوا ہے، تیسرے نمبر پر فرانس کے ساتھ ہے. لیکن آپ امریکہ دیکھیں، دنیا کی ہر بڑی کمپنی امریکہ میں بیٹھی ہوئی ہے، ہر بڑا بزنس مین امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے. اور اگر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے، اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ نکلے گا. اس جنگ کو رکوانے کا یہ جو کریڈٹ آپ لیتے ہیں، یہ بڑا مزہ آتا ہے. دنیا میں ہمارے جھنڈے کا رنگ، دنیا میں ہمارے پاسپورٹ کی اہمیت کو قبول کیا گیا. لیکن اصل اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے جب میرے ملک کے ایک ایک اس فرد کو اس کا فائدہ ہوگا، ٹریڈ، بزنس، کام کاروبار بہتر ہوگا. تو میرے خیال میں یہ سب سے بہتر جو ہے وہ کرنے کی جو تیاری کی جا رہی ہے. کشمیر میں مسلم لیگ نون ہی نظر آ رہی ہے، الیکشن کی تیاری کر رہی ہے. امیر مقام صاحب وہاں پر موجود ہے، بڑے بڑے گروپ نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں. پنجاب کے جو حلقے میں وہاں پر تیاریاں عروج پر ہے.
راشد نصراللہ بھی سرگرم دکھائی دیتے ہیں. کچھ لوگ نون لیگ کے امیدوار کے حق میں دستبردار ہو رہے ہیں. اس وقت میں نے دیکھا ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا پر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کے کینڈیڈیٹس کی دھواں دھار تقریریں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. کیپٹن صفدر صاحب جو ہیں وہ اپنے روایتی انداز میں اپنا صافہ لے کر اور اپنے ملازموں کے ساتھ 2 گاڑیوں کے ساتھ کشمیر جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کشمیر کے الیکشن کی فضا تبدیل ہو جائے گی. امیر مقام صاحب جو ہیں کوہالہ کے مقام پر انہوں نے ایک بڑی ریلی نکالی ہے اور یہ تمانچہ ہے ان لوگوں پر جو کشمیر بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اسی طرح شاہ غلام قادر سے لے کر منہاج صاحب سے لے کر پوری مسلم لیگ نون جو ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمام وہ لوگ جن کو ٹکٹیں نہیں ملی وہ اپنے کینڈیڈیٹ کے حق میں جن کو نواز شریف صاحب نے ٹکٹ دیے بیٹھ رہے ہیں. سوشل میڈیا پر یہ جنگ جو ہے ظاہر ہے مرکز سے جو مرکز کی ٹیم ہے سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہیں وہ, اور پنجاب سے خاص طور پر جو ہمارے بلال رضوان بھائی ہیں, جو بلال اور زہر کیانی صاحب ہیں, ان کی قیادت میں پنجاب سے ٹیمیں بھی سرگرم ہو چکی ہیں. پنجاب سے بھی ٹیمیں اب کشمیر پہنچنا شروع ہو گئی ہیں. اب کشمیر سے ظاہر ہے انٹرنیٹ کے مسائل ہیں, لیکن آنے والے دنوں میں ہمیں کشمیر میں آپ کو پنجاب کی جو ٹیمیں ہیں وہ ایکٹیو نظر آئیں گی, اور آپ دیکھیں گے کہ الیکشن کا جو اصل ماحول ہے وہ آپ کو نظر آنا شروع آ جائے گا. اور یہ ہوگا جب آپ کا جو میڈیا سیل ہے, جو سوشل میڈیا کا سیل ہے, جو ڈیجیٹل میڈیا کو پنجاب میں بیٹھ کر دیکھتا ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ یہ لیڈ پنجاب سے ہو رہا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ 10 حلقے جو ہیں وہ کشمیری ووٹوں کے وہ پنجاب میں ہیں, تو پنجاب اس کو لیڈ کر رہا ہے اور مریم نواز اس کی نگرانی کر رہی ہیں خود. اور یہاں پہ ڈیجیٹل ان کے جو فوکل پرسنز ہیں جن کے بلال اور عزیر جو ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں بھی وہیں پہ پائیں, لیکن یہ آنے والے دنوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, کچھ یہاں پہ کام کی صورتحال اور کچھ وہاں کی چیزیں دیکھیں گے کیا رزلٹ نکلتا ہے. لیکن کشمیر میں نون لیگ کا جنون جو ہے ایک دفعہ پھر نظر آ رہا ہے. بیرون ملک پاکستانیوں نے مالی سال 2025-26 میں 41 ارب 58 کروڑ ڈالر کی ترسیلات وطن بھیجی ہیں. 2025-26 کے ورکس ترسیلات مالی سال 2024-25 کے مقابلے میں 8.5% سے زائد ہے. گزشتہ مالی سال میں ورکر ترسیلات کی ماہانہ اوسط 3 ارب 46 کروڑ ڈالر ہے. سعودی عرب سے 9.25 ارب ڈالر, امارات سے 8 ارب ڈالر 8 ارب 80 کروڑ ڈالر, برطانیہ سے 6 ارب 32 کروڑ, یورپی یونین سے 5 ارب 22 کروڑ اور دیگر گلف ممالک سے 3 ارب 93 کروڑ, امریکہ سے 3 ارب 62 کروڑ کی جو ترسیلات ہیں وہ پاکستان پہنچی ہیں. وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے گزشتہ مالی سال سے اس سال زیادہ ترسیلات بھیجنے پر اپنے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کا شکریہ ادا کیا ہے. محب وطن پاکستانیوں نے 41.6 ارب ڈالر جو بھیجے ہیں ان پہ شکریہ ادا کر رہے ہیں. اچھا, اس میں جو سب سے زیادہ ہیں جی وہ 9.10 ارب ڈالر جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے وہ سعودی عرب سے. تو سعودی عرب جو ہے اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 25% جو حصہ ہے. اب 41 میں اگر آپ 10 نکالیں گے تو 25%, مطلب ترسیلات کا 10% جو ہے وہ آپ کا سعودی عرب سے آ رہا ہے. اور اس کے بعد ایک چیز نہ بھولے, جو عرب امارات ہے جن کے ساتھ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے تعلقات میرے خیال میں تمام تر تحفظات کے باوجود تگڑے تعلقات ہیں, وہاں سے دوسرے نمبر پر حصہ آ رہا ہے. اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ظاہر ہے کیونکہ برطانیہ میں ایک بڑی پاکستانیوں کی تعداد ہے, اور پھر اس کے بعد یورپی یونین, اور پھر اس کے بعد امریکہ, اور پھر اس کے بعد سارے گلف کے ممالک. یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ لوگ اب بھی اپنے ملک پر ڈیپینڈ کرتے ہیں, ان کو اپنے ملک کی پالیسیوں پر, اپنے ملک کی حکومت پر بڑا ٹکاواں کر کے یقین ہے, اور بڑا ٹکاواں کر کے وہ مطلب اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اسی طرح اس ملک کو نظر بد سے بچائے اور اس طرح ملک چلا جائے. ایک چیز جو ہمیں ایک ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہے پنجاب میں وہ ہے بیوٹیفیکیشن. یہ جس کا بھی منصوبہ ہے, یہ مریم نواز نے جیسے بھی اس کو شروع کیا, میرے خیال میں یہ خوبصورت ترین شہر ہے, بہت ایک منصوبہ ہے. میں نے بہت سارے شہروں کے نام, اب دینا جام نام جو ہے وہ ہم نے تبھی سنا ہے جب ہم لوگ جی ٹی روڈ پہ سفر کرتے تھے, ہمیں دینا کا نام نظر آتا تھا. میں دینا کا بازار دیکھتا ہوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں. چنیوٹ, میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ چنوٹ کا بازار تھا فرنیچر والا, وہ کہتے تھے یہاں پہ اگر 10 منٹ بارش ہوتی تھی نا تو لوگ دکانیں بند کر کے گھر چلے جاتے تھے سامان اوپر ٹانگ کر, کیونکہ جو پانی ہے وہ بازار پانی سے بھر جاتا تھا. لیکن بیوٹیفیکیشن کرنے سے پہلے انہوں نے نیچے ایک نالا بنایا, نالے سڑک کے اوپر جالیاں ہیں, جتنا پانی ہے وہ نیچے جا رہا ہے, اور 4 گھنٹے کی مسلسل بارش کے بعد بازار کھلا ہوا ہے. یہ میں چنیوٹ کی بات کر رہا ہوں. آپ سرگودا میں چلے جائیں, سرگودا کا ایک بازار نہیں, سرگودا کا ہر بازار آپ دیکھیں, آپ کو ایسی صاف ستھری سڑکیں, رنگ برنگی لگی ٹائلیں نظر آ رہی ہیں. آپ مظفر گڑھ میں چلے جائیں, آپ رحیم یار خان میں چلے جائیں, آپ ساہی وال میں چلے جائیں, آپ اکاڑا میں چلے جائیں. لاہور کی میں بات اس لیے نہیں کرتا کہ لاہور سے لوگ چڑ جاتے ہیں. اچھرا بازار جا کر دیکھیں آپ,
آپ جو ہے وہ ایم ایم عالم روڈ سے ایک روڈ جو ایم ایم عالم روڈ کی طرف جاتا ہے حسین چوک سے، ایک جو ہے وہ زینما مال کی طرف جاتا ہے، اور ایک جو ہے وہ فردوس مارکیٹ کی طرف جاتا ہے. اب سارے روڈوں پر جا کر دیکھیں، لیکن لاہور کا نام نہیں لیتا. راولپنڈی چراجا بازار چلے جائیں تو مریم نواز کا یہ جو منصوبہ بیوٹیفیکیشن والا ہے، یہ کمال کا منصوبہ ہے. منفرد کرتا ہے پچھلے پنجاب سے موجودہ پنجاب کو. اور یہ جو مقابلے کی فضا پیدا کی ہے مریم نواز صاحبہ نے، یہ جو ہمارے ڈی سی صاحبان ہیں، دیکھیں نا کہ ڈی سی مظفر گڑھ کا نام جپا صاحب جو ہمارے بھائی ہے عثمان جپا صاحب، اور رحیم یار خان صاحب کے جو ڈی سی ہیں جپا، اچھا مزے کی بات ہے ظہیر جپا صاحب ہیں. پھر جو لیا کے آصف علی ڈوگر صاحب ہیں، کمال کی بات ہے. آپ کوئی دن ایسا گزرتا نہیں جب آپ ڈوگر صاحب کے ڈی سی صاحب جو ہیں ان کے، اچھا وہ سپورٹ سے بڑا پیار کرتے ہیں. آپ دیکھیں ان کو وہ سپورٹس کے بارے میں جو اریناز بنا رہے ہیں، وہ بھی کہاں، لیا میں حیران پریشان رہ جاتا ہوں. اور اس کے درمیان میں یہ چلتی ہوئی جو گرین بسیز ہیں، کمال ہے. تو یہ جو ایک منصوبہ ہے جس کا نام بیوٹیفیکیشن ہے، اس نے کمال کر دیا ہے. میں کل اپنے دوست سے بات کر رہا تھا، کہہ رہے تھے کہ سنیلا صاحب تہاڈی گورنمنٹ نے کمال کر دیتا ہے. مریم نواز نے حق ادا کر دیا ہے. مریم نواز کے ذمے جو کام نہیں تھے، مریم نواز نے وہ بھی کام کر دیے ہیں. یہاں پہ چیف سیکرٹری صاحب جو ہے ان کا بھی ذکر نہ کیا جائے تو بڑی زیادتی ہوگی. ظاہر زمان صاحب جو ہیں، وہ جس طرح سے ظاہر ہے چیف سیکرٹری جو ہے وہ اس پورے سسٹم کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، ان کا ٹینیور لمبا ہے، لیکن اس لمبے ٹینیور کی وجہ سے آج پاکستان میں صوبہ پنجاب جو ہے وہ ہر جگہ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. میری خواہش ہے رنگ برنگے خوبصورت کلر ہمیں جو نظر آتے ہیں، خوبصورت سڑکیں، خوبصورت ایک ہی طرح کے بازار، اب جو پرانی انگلش فلموں میں نظر آتے تھے، اب یورپ میں وہ بازار نظر نہیں آتے کہ ایک ہی طرح کے بورڈ، میں نے تو کہیں نہیں دیکھے. لیکن پنجاب میں جو یہ خوبصورت ایک ہی طرح کے بورڈ، ایک ہی طرح سے آگے چھتری، اور جو لائٹس لگی ہوئی ہیں درمیان میں، جو اب جو گھنٹہ گھر فیصل آباد والے بازار ہے، کیا کمال کے بازار بنا دی ہیں. تو مریم نواز صاحبہ، یہ جو آپ پنجاب کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہیں، یہ ہمیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے صاف ستھرے کپڑے اور اچھے ملبوسات پہننے کی جو ریزن ہے، جو آپ خود ایک ان چیزوں پر بڑا خاص خیال رکھتی ہیں، اور آپ نے پنجاب کو وہی شفٹ کیا ہے جو آپ اپنے گھر میں دیکھتی ہیں، جو آپ کے والد صاحب نے ساری عمر کیا ہے. یہی کہتے ہیں نا کہ اگر آپ چمڑے والے کے پاس بیٹھو گے تو کیا ہوگا، سونے والے کے پاس بیٹھو گے، جو سنیارا ہے اس کے پاس بیٹھو گے تو کیا ملے گا. تو مریم نواز کے گھر سے جو مریم نواز دیکھتی رہی ہے، جو مریم نواز خود کرتی رہی ہے، اس نے پورے پنجاب کو اپنے جیسا کرتا ہے. اور ایک مومن کی نشانی ہے، جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. اور مریم نواز جس طرح خود صاف ستھرے کپڑے پہنتی، ان کا اپنا گھر صاف ستھرا ہے، اسی طرح انہوں نے پورے پنجاب کو بھی صاف ستھرا بنا دیا. سلامت رہیں، خوش رہے، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں. میری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اس میں ایک چیز کا خیال رکھا کریں، نوٹیفیکیشن آن کریں. اور پھر بھی اگر میسج نہیں آتا تو موبائل کا نوٹیفیکیشن آن کریں، کیونکہ وہاں سے آف ہے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.